हेलो अस्सलाम वालेकुम। उर्दू धूम के प्रोग्राम देसी धूम रेडियो जर्मनी से आपके साथ मैं हाजिर हूँ, आपका होस्ट तौसीफ नौमान। अनफॉर्चुनेटली आज जो है सीमा जी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकें, डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोग्राम में वो अवेलेबल होंगी। आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट जो कि बेली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी डेनमार्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बर्लिन में। तो हमने कहा कि आपसे उनका तारुफ करवाया जाए। इनकी कुछ मैंने शायरी सुनी, पोइट्री सुनी और कुछ इनकी जो है बुक के हवाले से इनसे जो है हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं की ज़बानी जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम टू देसी धूम रेडियो स्टूडियो ताहिर अदील साहब। बहुत शुक्रिया देसी धूम टीवी और रेडियो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली साहिवाल पाकिस्तान से है और मैं स्वीडन आया था आज से कोई 12 साल पहले आला तालीम हासिल करने के लिए। और स्वीडन से मैंने एजुकेशन हासिल की और साथ ही वहाँ पे मेरा जो लगाव है वो शायरी से हुआ और मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे लिखना शुरू किया। लेकिन मेरे बहुत चंद करीबी दोस्तों को पता था कि मैं शायरी भी करता हूँ, ज़्यादा पब्लिकली उसको ओपन नहीं किया। लेकिन फिर बाद में डेनमार्क आ गया 10 साल पहले, 10 साल से यहाँ मुकीम हूँ। शायरी दरमियान में छोड़ भी दी, दोबारा फिर शुरू की। मेरे दोस्त हैं ज़फ़र अवान साहब, वो उनकी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं, उनके साथ काफ़ी मेरा ताल्लुक़ रहा। तो साथ साथ दिलचस्पी और बढ़ती गई शायरी के साथ। तो आज से तकरीबन 3 साल पहले डेनमार्क में हमने बेली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी बनाई। इसमें हमारे 8 फाउंडिंग मेंबर्स थे और उसके बाद फिर हमने काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी और एंड कल्चरल जो एक्टिविटीज़ की कोपेनहेगन में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोपेनहेगन में बल्कि पूरे डेनमार्क में बेली को सब जानते हैं। और हमने बहुत सी तकरीबात का इनेकाद किया जिसमें बच्चों के प्रोग्राम्स, ईद मिलन पार्टीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, मुशायरे और मुख्तलिफ अदीबों और शोरा के साथ शामें और बहुत सारा अदबी काम हमने किया है थोड़े से मुख्तसर अरसे में। और कुछ 7 या 8 से ज़्यादा किताबें, जिनमें शायरी की किताबें, नसर की किताबें, उनकी तकरीबन रुनमाई भी मुनक्कद करवा चुके हैं। और हमारे जो बेली के फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से 4 जो हैं वो साहिब किताब हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात है बेली के लिए। और मेरी भी किताब हालिया तकरीबन 1 माह पहले उसकी तकरीबन रुनमाई हुई है। शेरी मजमुआ है मेरा, जिसका उन्वान है दूसरा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने मुफस्सल किस्म का जो है हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया, बेली कल्चरल लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी के बारे में बताया जिसकी आपने बेल दाग डाली। और इसके हवाले से आपसे हम मज़ीद जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर आपको अप्रिशिएशन देना चाहूँगा कि वो लोग जो उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखे हुए हैं दियारे गैर में भी, वो आप जैसे लोगों का शौक़ और आप लोगों की लगन जो है उसी की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। तो इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। लेकिन हम आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे कि आप इस लिटरेरी सोसाइटी से कैसे वाबस्ता हुए। आपने ज़िक्र किया कि स्वीडन में तालीम के दौरान आपने जो है इस लिटरेरी सोसाइटी के बारे में सोचा, या आपने अपना खुद से कलाम लिखना शुरू किया, शायरी लिखना शुरू करी। तो हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमें कुछ अपनी अशआर सुनाएं। मुझे याद है मैं आपके प्रोग्राम में शामिल था और उस प्रोग्राम में मैंने कुछ आपकी शायरी सुनी, तो वो एक गैर मामूली शायरी थी, वो एक आम शायरी नहीं कहा जा सकता उसको। मुझे उसमें बहुत जो है वो गहराई महसूस हुई और उसमें जो है उसकी लफाजत को मैंने बिल्कुल एंजॉय किया। तो ज़रूर हम अपनी ऑडियंस से भी शेयर करेंगे। तो किस तरीके से आपकी रग़बत हुई उर्दू शायरी की तरफ? असल में पाकिस्तान जब मैंने छोड़ा आज से तकरीबन 12 साल पहले, तो मैं काफ़ी जगह पे रहा और मुझे वतन से जो दूरी है, अपने जो घर वाले अजीज़ दोस्त, उनसे जो दूरी हुई,
تو پھر بندے کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے, بندہ فیل بھی زیادہ کرتا ہے, سوچتا بھی زیادہ ہے. تو پھر میں نے شاعری کو اپنا اظہار کے طور پہ میں نے اپنی جو فیلنگس ہیں وہ ایکسپریس کرنے کے لیے شاعری کو میں نے چنا. اور مجھے ایسے لگتا ہے جب میں کچھ لکھتا ہوں تو میں ہلکا پھلکا ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو میں کاغذ کے اوپر اتار دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جو سننے والے اور پڑھنے والے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ شاعر اپنی طرف سے کچھ لکھتا ہے لیکن وہ اتنی گہری بات ہوتی ہے کہ وہ اس کی کئی سمتوں میں وہ بات نکل جاتی ہے. اور میں جب بھی شاعری کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں, اور جب میرا دل ہوتا ہے پھر لکھتا ہوں. میں کوانٹٹی کے اوپر جو ہے نا وہ کوالٹی کو فوکس کرتا ہوں. بالکل. تو آپ کی شاعری کا رجحان جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے عشقیہ شاعری اور یا مجازی عشق کے بارے میں کس قسم کی شاعری کو آپ اپنی رینک کریں گے, کس کیٹیگری میں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ عشق حقیقی تک پہنچنے سے پہلے عشق مجازی سے ہو کر اگر بندہ گزرے تو وہ, کیونکہ اس کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا بندے کو. تو اسی لیے آپ نے جتنی بھی عشقیہ داستانیں دیکھی ہیں, اور ایسے بھی ہوتا بھی ہے ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے, اور یہ سچ بات ہے کہ جب, کیونکہ عشق ہوتا ہے جب کوئی چیز سامنے ہو آپ کے, تو سامنے تو آپ کی یہ دنیا ہے, دنیا میں سے ہی کس سے عشق ہوگا, اور وہی ذریعہ بنے گا اس ذات تک پہنچنے کا جس نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا ہے. تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. تو اس لیے اسی تجربے سے گزرے, اور اس کے بعد میری شاعری جو ہے وہ کافی سمتوں میں ہے, رومانوی بھی ہے اور اصلاحی بھی ہے, اور جو بھی میرے ساتھ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے لائف میں وہ میں نے بیان کیا. میں نے کبھی اپنے آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ میں نے صرف اس سمت میں شاعری کرنی ہے یا میں نے یہ نہیں کرنا. میں نے اپنے آپ کو آزاد رکھا ہے اور آزاد ہی شاعری کی. آپ میری جو کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو ہر طرح کے شعر پڑھنے کو ملیں گے. ضرور, ہم آپ کی کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے, اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر بھی کریں گے, اور آپ سے یہ بھی جانیں گے پروگرام کے اختتام پہ کہ وہ کہاں سے کیسے آپ کی بک تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, آیا کہ امیزون پہ موجود ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اپنی جو آپ کی انیشیل جو ارلی شاعری تھی یا ارلی وہ ڈیز جن میں آپ نے جو ہے کوئی شاعری یا پوئٹری لکھی تھی, ان میں سے کچھ ایسا ہمیں کلام سنائیں جو آپ کا پسندیدہ ترین ہو. جی, تو میں نے اس وقت لکھی آج سے تقریباً 12 سال پہلے, اور مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قافیہ کیا ہوتا ہے, ردیف کیا ہوتا ہے, اور بس میں نے جو جذبات تھے ان کا اظہار کیا. اور پھر میرے دوست ہیں ظفر امان صاحب, ان کی ایک کتاب پبلش ہو چکی تھی اس وقت تک, ان کو میں نے دکھائی تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے, اور پھر اور مجھے شوق بڑھتا گیا. میں نے چند قریبی دوستوں کو سنائی, انہوں نے بھی بہت پسند کیا. تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ وزن میں تو نہیں ہے کیونکہ اس وقت مجھے یہی نہیں پتا تھا بحر کیا ہوتی ہے, قافیہ ردیف کیا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو ایز اٹ از وہ جو ہے وہ سناتا ہوں. آپ کو تنگ کرنا ہمیں گوارا نہیں, آپ کو تنگ کرنا ہمیں گوارا نہیں, پر بات کیے بنا بھی گزارا نہیں. ایک عکس ڈھونڈتی ہیں یہ آنکھیں صبح و شام کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نظارہ نہیں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت, افسوس مگر دور دور تک کوئی کنارہ نہیں. پھر بھی سونپ دیا ہم نے اپنا سب کچھ اسے, خود جو کہتا ہے وہ کبھی ہمارا نہیں. عشق میں ہو گئی ہمیں وہ بات, کسی کھیل میں کبھی کوئی ہارا نہیں. زندگی سے روٹھ جانے کو جی چاہتا ہے, اب تو سوا اس کے عدیل کوئی چارہ نہیں. تو یہ بہت خوب, بہت خوب. اور پھر مجھے کافی زیادہ اپریسیشن ملی, اور میں نے پھر جاری رکھی پوئٹری, لیکن میں شیئر نہیں کرتا تھا. ہاں, اب لکھ کے اپنے آپ کو ای میل کر لیتا تھا تاکہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو میرے پاس اس کا ریکارڈ ہو. اور پھر ہم نے جب دہلی لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی بنائی تو اس کے بعد شوق اور بڑا
اور زیادہ پھر میں نے لکھنا شروع کیا تسلسل کے ساتھ، اور پھر الحمدللہ میری کتاب جو ہے وہ بھی پبلش ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگوں میں سراہی جا رہی ہے۔ بالکل، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی اس بک میں سے بھی سنائیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے کسی کو رغبت ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ اردو کی طرف آئے، یا خاص طور پہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے بچے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں اردو سے، کیونکہ یہاں کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے، تو ان کی پرائمری لینگویج وہ بنتی ہے جو وہ اسکول میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں سنتے ہیں یا دوست احباب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا ایسا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ شوق برقرار رکھا جائے، ہماری مادری زبان جو کہ ان کے پیرنٹس کی ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکے؟ میرے خیال میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان آج کل کے دور میں بھی وہ کام کرتا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو جیسے بچوں کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے کہانیوں میں، کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے بھی بچپن میں بڑی کہانیاں پڑھی ہیں، تو کوشش کریں کہ اردو میں ان کو مہیا کریں ڈھونڈ کے کہانیاں۔ عارف کسانہ صاحب ہیں، سویڈن میں ہوتے ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے سبق آموز کہانیوں کے نام سے ایک بک لکھی ہے، وہ بڑی اچھی ہے، وہ اس کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جرمن زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ پڑھائیں بچوں کو۔ بچوں کا جب کہانی میں انٹرسٹ ہوگا یا کسی کا بھی ہوگا، جیسے بڑے ہیں وہ بھی اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو جو ویڈیو دکھائیں وہ بھی اردو میں دکھائیں، اور اگر کچھ پڑھنے کے لیے کوئی مواد دیں تو وہ بھی اردو میں ہو، تو اس سے زیادہ پھر مطلب ان کے انٹرسٹ کو ایکسپلور کر کے اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ خود بخود سیکھتے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ چلیں اب ہم مزید اس میں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اور آپ کی کام کے درمیان حائل نہیں رہیں گے، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمیں کوئی اپنی کتاب سے جو آپ کا تازہ مجموعہ ہے اس میں سے کچھ پلیز سنائیں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ جی ویسے تو مجھے کوئی بھی جیسے تخلیق کار ہوتا ہے اس کو اپنی جو ہے وہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو مجھے بھی اپنی کتاب بہت زیادہ پسند ہے، اور میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس کو میں زیادہ اچھا کہوں کس کو نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے جو کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر میں نے کوئی بھی غزل جو ہے وہ نہیں لکھی، بلکہ کمنٹس ہی مختلف شعراء کے اس پہ کے اوپر ہیں ٹائٹل پہ، جیسے امجد اسلام صاحب ہیں، نذیر کیسر صاحب، مرتضیٰ برلاس صاحب ہیں، یہ بڑے مشہور شعراء ہیں، بڑے اچھے، اور ان کے کمنٹس ڈالے ہیں۔ تو کتاب میں سے میں کچھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے چونکہ وطن سے دوری تھی تو اس کے حوالے سے بھی میں نے پھر ایک نظم لکھی ہے، یہ میں نے کوپن ہیگن امبیسی جو ہے پاکستان کی، وہاں پہ 23 مارچ کی جو تقریبات تھیں اس میں بھی میں نے سنائی تو لوگوں نے بڑی پسند کی، وہی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جی ضرور، بالکل۔ جہاں بھر سے نیارہ ہے وطن میرا، جہاں بھر سے نیارہ ہے وطن میرا، زمیں پر ایک ستارہ ہے وطن میرا، سفر ہو اور سلگتی دھوپ رستے میں، کسی جھرنے کا دھارا ہے وطن میرا۔ اور دیار غیر میں جیسے ہم رہتے ہیں سارے، تو اسی حوالے سے کہ دیار غیر میں رہتا ہوں میں لیکن، دیار غیر میں رہتا ہوں میں لیکن، سنو میرا سہارا ہے وطن میرا۔ زمین پر آسماں کا ایک ٹکڑا سا، خدا نے خود اتارا ہے وطن میرا، کوئی میلی نظر سے جب اسے دیکھے، تو شعلہ ہے انگارہ ہے وطن میرا، ہنسی عصا نہیں کوئی جہاں بھر میں، کہ جنت کا نظارہ ہے وطن میرا، ہے 100 باتوں کی طاہر یہ فقط ایک بات، مجھے تو جان سے پیارا ہے وطن میرا۔ ایکسلنٹ، سپر، مائنڈ بلوئنگ، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہائیلی انٹلیکچوئل لیول ہے آپ کی پوئٹری کا۔ تو جی مزید کچھ اگر آپ ایک غزل کے چند اشعار آپ کو، تو ویسے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں جس کو شاعری کا شوق ہے تو وہ ضرور میری کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بہت سی ایسی چیزیں ضرور ملیں گی جو آپ کو آپ کے لیے ہوں گی، آپ ایسے سمجھیں گے جیسے یہ میں نے آپ کے لیے لکھی۔ بالکل، اچھی شاعری کا کمال بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے
اس کی گہرائی تک اس کو چھو سکیں اور اس میں مگن ہو جائیں اس کو پڑھتے اور اپنا سا فیل کریں کہ اپنے ہی لیے لکھی گئی. آپ کل تھے ادھر پروگرام میں تو وہاں پہ میں نے کچھ شاعری کی تو میں کوشش کروں گا پوچھ رہا ہوں جو کل وہاں پہ نہیں سنی تاکہ آپ کو کچھ نیا سننے کو. ضرور ضرور بالکل. آسماں بہت سے ہیں آسماں سے آگے بھی، آسماں بہت سے ہیں آسماں سے آگے بھی، آؤ گھر بناتے ہیں لامکاں سے آگے بھی. میں یہی سمجھتا تھا سب کو پیچھے چھوڑ آیا، ایک نقش پا دیکھا ہے یہاں سے آگے بھی. اپنی جان کر منزل میں جہاں بھی پہنچا ہوں، اپنی جان کر منزل میں جہاں بھی پہنچا ہوں، منتظر مسافر تھی ایک وہاں سے آگے بھی. دور سے انہیں شاید نظر آ گئی منزل، لوگ چل پڑے ہیں جو کارواں سے آگے بھی. خوب، بہت خوب، بہت خوب. اور ایک غزل کے چند اشعار. دیے کی لو میں ستارہ دکھائی دینے لگا، دیے کی لو میں ستارہ دکھائی دینے لگا، وہ چاند چہرہ تمہارا دکھائی دینے لگا. میں جب بھی اترا سمندر سمجھ کے پانی میں، میں جب بھی اترا سمندر سمجھ کے پانی میں، تو اس کا دوجا کنارہ دکھائی دینے لگا. یہ دوستوں کی عنایت ہے اور کچھ نہیں، یہ دوستوں کی عنایت ہے اور کچھ نہیں، میں بے سہارا دوبارہ دکھائی دینے لگا. جو دیکھا ماں کی طرف آنکھ بھر کے میں نے کبھی، جو دیکھا ماں کی طرف آنکھ بھر کے میں نے کبھی، بہشت کا ہی نظارہ دکھائی دینے لگا. اور شعر دیکھیے کہ میرے قریب خدا اس قدر رہا طاہر، میرے قریب خدا اس قدر رہا طاہر، کہ جب بھی اس کو پکارا دکھائی دینے لگا. زبردست. میں کہتا ہوں کہ بہت خوب، کمال. بہت شکریہ. آپ کی غزلوں کو اور شاعری کو سنتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ مزید سے مزید سنتے چلے جائیں. تو ہمیں وقت کی قلت کی وجہ سے، چونکہ آپ کو بھی جو ہے اپنی نیکسٹ فلائٹ لینی ہے، تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ضرور چاہیں گے کہ آخر میں ہمارے ساتھ آپ یہ بھی شیئر کریں کہ آپ کی بک اگر کوئی لینا چاہے تو کہاں سے لے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ہماری آڈینس کے ساتھ کوئی میسیج شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی بک کا میں بھی سوچ رہا ہوں، کافی ساری میں کتابیں لے کے آیا تھا، لیکن وہ اس کی ڈیمانڈ اتنی تھی پروگرام کے بعد کہ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں زیادہ کتابیں کیوں نہیں لے کے آیا. تو دوستوں کی کافی کی خواہش تھی، تو اب ان سے میں نے وعدہ کیا کسی کو پوسٹ کروں گا یا کسی کو PDF کاپی ای میل کروں گا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ جا کے اپنے فیس بک کے اوپر اس کی جو ہے PDF وہ اپلوڈ کر دوں تاکہ ہر بندے کو جو ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو. تو یہ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس کو مل جائے. بہت خوب. چلیں، بہت شکریہ. ہم بھی اپنے جو ہے آڈینس کے ساتھ اس کی پوسٹ کے ساتھ، پوسٹ کے کمنٹس میں جو ہے اس کی لنک بھی شیئر کریں گے ڈیٹیلز میں. طاہر عدیل صاحب کا رابطہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ لوگ مزید جاننا چاہیں، کچھ لکھنا چاہیں، اپنی پروف ریڈنگ کروانا چاہیں یا ان کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہیں تو آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور اپنی آڈینس پہ سے بھی اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیں، سنتے رہیں دیسی دھوم ریڈیو جرمنی، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک اور سجیشن سے آگاہ کرتے رہیے گا. بہت شکریہ. آپ کا ہوسٹ توصیف نعمان.